बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुज़िश्ता काउंसलिंग सेशन में हमने केमिकल इंजीनियरिंग में करियर बनाने के हवाले से बहुत डिटेल बात की थी और इसमें हमने ये आपको बताया था कि कौन कौन सी क्वालिटीज लाजमी होनी चाहिए कि जिसमें अगर आप इसमें एक्सेल करना चाहते हैं। फिर हमने आपको ये भी बताया था कि इसमें स्पेशलाइजेशन क्या क्या हैं, फिर आपको ये भी बताया गया था कि करियर ऑप्शंस क्या हैं और इस तरह से रिलेटेड जो भी कोई चीजें थी वो सारी हमने डिस्कस की थी। लेकिन एक चीज हमने नहीं बताई थी, वो ये थी कि जॉब मार्केट क्या है। और जॉब मार्केट जाहिर है कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तो वो उस पे हम आज बात करेंगे। केमिकल इंजीनियर्स की जॉब मार्केट छोटी नहीं है। हालात जैसे भी हों, सूरत हाल कैसी भी हो, मुल्क के हालात जिस भी ऊंच नीच का शिकार हों, मुल्क की पॉलिसीज कैसी भी ऊंच नीच का शिकार हों, लेकिन मैं आज भी ये समझता हूं कि जो शख्स प्रॉपर इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर और ठीक तरीके से ठीक जगह पे अप्लाई करेगा, उसे लाजिमन बेहतरीन रिस्पॉन्स मिलेगा और लाजिमन उसको जो है वो अच्छी जगह पे वो पहुंचने में कामयाब हो जाएगा। मैं अगर ये देखूं कि केमिकल इंजीनियर्स के लिए पाकिस्तान के अंदर कितने सेक्टर होंगे, तो मेरी मालूमात के मुताबिक कम से कम 28 सेक्टर्स हैं पाकिस्तान में जिनमें आप जॉब हासिल कर सकते हैं। 28 कम नहीं है। अब अगर मैं बताऊं कि इन 28 के हर 28 के अंदर कंपनीज कितनी हैं, कितने कितने इदारे उसके अंदर काम कर रहे हैं, वो अलग एक पूरी डिटेल है। मैं जाहिर है कि सारी कंपनीज के नाम तो आपको नहीं मैं यहाँ पे बोल सकता, लेकिन यह है कि कुछ नाम आपको बड़े बड़े जो नाम होंगे वो आपको मेरी स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे नजर आ रहे हैं और उसको आप वहां पे देखिए और उसे समझिए और उसके मुताबिक आप कर सकते हैं। नंबर 1 पे अगर मैं बात करूं कि केमिकल इंडस्ट्री इन जनरल पाकिस्तान के अंदर 15 से ज्यादा उसके बड़े यूनिट्स हैं जो फुल फ्लेज केमिकल है, जिसमें हर चीज केमिकल से रिलेटेड है। आप उसके अंदर आप जाएं, वहां पे खपत एक कंपनी के अंदर, एक इदारे के अंदर केमिकल इंजीनियर्स की बहुत बड़ी तादाद वहां पर मौजूद है। दूसरे नंबर पर अगर आप पेट्रोलियम सेक्टर में जाते हैं तो पेट्रोलियम सेक्टर भी कोई छोटा नहीं है। इसमें भी अगर बड़े बड़े कंपनीज और बड़े बड़े इदारों की अगर बात करें तो तकरीबन 30 के करीब तो वो इदारे हैं कि जो यहाँ पे पाकिस्तान में अवेलेबल हैं। अब ये सारे इदारे क्या मतलब ऑफिसेज क्लोज करके बंद करके घर बैठे हुए पेट्रोल नहीं बेच रहे या पेट्रोलियम मसनूआत और बाकी चीजें नहीं आ रही हैं, काम चल रहा है। हाँ ठीक है कि हायरिंग की स्पीड कम होगी या थोड़ी बहुत डाउन साइजिंग भी होगी, लेकिन ये याद रखिए कि डाउन साइजिंग के बावजूद नई हायरिंग चलती रहती है और जब डाउन साइजिंग होती है उस टाइम पर भी नई हायरिंग की जाती है, इसलिए कि बहुत सारे लोगों को जिनको मतलब रखा क्या होता है, बर्दाश्त किया जा रहा होता है, तो डाउन साइजिंग के टाइम पे उन सारों को साफ कर दिया, बाहर किया जाता है और कुछ नया ब्लड लिया जाता है। तो इसलिए इस मसले में नहीं रहते। आपको प्लान करके इस काम को करना है तो उसके मुताबिक कीजिए। तो 30 से ज्यादा तो ये है और एग्रोकेमिकल छोटा सेक्टर है, कोई मतलब बहुत बड़ा सेक्टर नहीं है, लेकिन इसके अंदर जो इदारे हैं, कंपनीज हैं, उनका अपना वॉल्यूम बड़ा है, उनका साइज बड़ा है। तो उसके अंदर सिर्फ केमिकल इंजीनियर्स और केमिस्ट्री से रिलेटेड लोग जो हैं उनकी सबसे ज्यादा खपत होती है। इसलिए मैं ये समझता हूं कि इतनी मायूसी के हालात नहीं है कि अगर आप कहें कि भी कुछ भी नहीं है। इसके बाद मैं बात करूंगा प्लास्टिक इंडस्ट्री के बारे में। प्लास्टिक इंडस्ट्री कहने को कहेंगे कि बड़ी छोटी और बड़ी उस तरह की है, तो प्लास्टिक इंडस्ट्री जो है पाकिस्तान के अंदर स्मॉल, मीडियम और लार्ज साइज तीनों को अगर मिलाएं तो 11,000 से ज्यादा यूनिट मौजूद है। 11,000 से ज्यादा यूनिट मौजूद है और उनके अंदर कहीं पे हो सकता है किसी एक केमिकल इंजीनियर की जरूरत हो, यकीनन ऐसा होगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे होंगे जहां बहुत सारे केमिकल इंजीनियर्स की जरूरत होगी। लेकिन तरीके और सलीके के साथ अगर इस काम को किया जाएगा तो उसके नतीजे में चीज बेहतर होगी और बेहतर चीज मिल सकेगी। और उसके बाद अगर पावर जनरेशन की अगर मैं बात करूं तो इसमें भी बड़ी खपत है। वैसे तो आईपीपीज जो है ये तो मुसीबत है हमारे लिए, कौम के लिए। इनको तो वैसे सारे को क्लोज करके ना इसको बंद करके साइड पे कर देना चाहिए, इसलिए कि जो मुल्क को नुकसान हो रहा है वो अपनी जगह एक इशू है। लेकिन जब वो एक यूनिट चल रहा है तो उस यूनिट के चलने में भी तो बहुत सारी चीज मौजूद है और आईपीपीज के अलावा तो फिर बाकी जो पावर जनरेशन के गवर्नमेंट के इदारे हैं या बाकी जगह तो वो भी बहुत सारी हैं। तो उनकी तादाद भी अगर आप देखते हैं तो 42 से 50 के दरमियान ये इदारे मुख्तलिफ मौजूद हैं कि जहां पर आप इसको
دیکھیں گے اور اس کے مطابق آپ پلان کر کے وہاں پر بھی اپنے لیے جگہ لے سکتے ہیں۔ کیمیکل انجینئرز کے لیے ایک بہت اچھا اور بہت بہتر جو سیکٹر ہے وہ گلاس انڈسٹری کا سیکٹر ہے۔ تو گلاس انڈسٹری سیکٹر کے اندر کوئی تقریباً اس وقت 35 چھوٹے بڑے یونٹس کام کر رہے ہیں، اور اس میں کیمیکل انجینئرز کی بہت زیادہ کھپت ہے، بہت زیادہ اس کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس کی یعنی 35 نمبر اگر ایک انڈسٹری کا ہو تو اس کے اندر اگر فرض کیا کہ کسی انڈسٹری کے اندر ایوریج 6 کی بھی ہو تو آپ ملٹیپلائی کر لیں کہ کتنا نمبر جائے گا وہاں پر، اور پھر وہ سارا نمبر ایسا تو نہیں ہوتا کہ انہوں نے وہاں گئے ہیں تو بس اب یہاں ایسے ہلنا ہی نہیں ہے، بھائی کچھ نہیں ہلتے ہوں گے، انہوں نے سوچا ہوگا کہ ساری عمر یہاں پہ رہنا ہے، لیکن سارے انسانوں کا مزاج ایسا ہوتا ہی نہیں ہے، وہ ہلتے جلتے ہیں۔ اس کے بعد شوگر انڈسٹری ہے، شوگر انڈسٹری تقریباً شوگر ملز جو ہیں وہ 90 کے قریب ہیں، اور ان کا جو کیمیکل ڈپارٹمنٹ ہے تو کیمیکل ڈپارٹمنٹ کے اندر تقریباً 6 سے 10 کے درمیان، یعنی ایوریج اگر آپ کہیں گے تو تقریباً 7-8 کی ایوریج آئے گی کہ پر یونٹ ہوگا، تو اب 90 ملٹیپلائی بائی 7-8 آپ کر لیں کتنا نمبر آئے گا اور کتنا بڑا کھپت ہوتی ہے۔ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اتنی مایوسی نہیں سوچنی چاہیے اور معلومات اور انفارمیشن لینی چاہیے، تو پھر چیز کا فائدہ ملتا ہے اور اس سے پھر بہت سے راستے بھی کھلتے ہیں اور امید بھی بنتی ہے۔ اگر ہم ٹیکسٹائل کی بات کریں تو ٹیکسٹائل کے اندر 40 بڑے یونٹس ہیں پاکستان کے اندر، اور 477 یعنی 477 جو ہیں وہ سپننگ یونٹس ہیں۔ تو اب اگر ان دونوں کو ملا کے اگر آپ دیکھیں تو یہ ایک بڑا یونٹ ہے، بڑا نمبر ہے بھائی، اور بڑی کھپت ہے اس کے اندر، اور اس کے ساتھ اگر آپ اس کے اندر ٹھیک طریقے سے اپلائی کرنا جانتے ہوں، اپنا ویژن کلیئر رکھتے ہوں اور ان کے انفارمیشن لینا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کسی بھی جو آپ کے بہت سارے نمبر تو ہم یہاں پہ آپ کو سکرول کر کے دکھا بھی رہے ہیں اسکرین کے اوپر کہ آپ اس کو دیکھتے جائیں اور اس کے مطابق آپ جس کو بھی چوز کرتے ہیں آپ اس کو دیکھیے، 2 دفعہ دیکھ لیجئے اور اس میں سے اپنا نمبر اپنے مطلب کا جو ادارہ ہے اس کو چوز کیجئے، اور چوز کر کے پھر اس کے مطابق آپ انٹرنیٹ سے وہاں پہ سرچ کر کے اس کا ایڈریس لیجئے، کانٹیکٹ لیجئے، وہاں پہ اپلائی کر دیجئے۔ اور اس کے بعد اگر فوڈ اور ڈرنک کی اگر میں بات کروں تو تقریباً 2500 کے قریب جو ہیں وہ پروسیسنگ یونٹ ہیں، مطلب چھوٹا نمبر یہ بھی نہیں ہے، تو اتنا بڑا نمبر ہوتا ہے، اور اس کے اندر اگر تھوڑی تھوڑی کھپت بھی ہو تو کتنی بڑی تعداد میں لوگ کھپ جاتے ہیں۔ اور پھر ایک چیز یہ بھی ہوتی ہے کہ اچھا یار یہ اس کے سیکٹر کے اندر تو ہمیں پے کم ملے گی، تو بھائی انیشیلی اگر پے کم بھی ملتی ہے تو آپ کو ایکسپیرینس مل جائے گا نا۔ اگر کسی مناسب ادارے کا ایکسپیرینس آپ کو مل جائے، 2 سال آپ نے کام کر لیا، تو اس کے بعد آپ اگلے ادارے میں بہتر انداز سے وہاں پہ آسانی سے جا سکتے ہیں اور سوئچ کر سکتے ہیں۔ اس سے دیکھیے لائف کے اندر کچھ چیزیں تو اسٹیپ بائی اسٹیپ چلتی ہیں نا، تو اسی کے مطابق چلنا چاہیے۔ کیمیکل انجینئرز کے لیے بایو ٹیکنالوجی کے جو یونٹس ہیں اس کے اندر بھی بہت کھپت ہے، اور وہ پاکستان کے اندر بایو ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ کوئی 97 یونٹس ہیں۔ اب وہاں پر بھی کیمیکل انجینئرز اور کیمسٹری دونوں کی ضرورت ہوتی ہے، تو وہاں پہ آپ کی کھپت ہو سکتی ہے، آپ کو اس کو ایکسپلور کرنا چاہیے۔ اور پھر اس کے بعد اگر بات کی جائے فارماسیوٹیکل کی تو فارماسیوٹیکل بھی کوئی تقریباً 600 پلس تو ان کا نمبر ہے، تو جب 600 پلس ان کا فارماسیوٹیکل، اور فارماسیوٹیکل کے اندر تو کیمیکل انجینئرز اور کیمسٹ کی تو بہت زیادہ کھپت ہوتی ہے، تو اس لیے مطلب تھوڑا سا حوصلہ کریں، اور اس میں یہ اتنا بڑا جو نمبر آپ کو میں بتا رہا ہوں اور ساری چیز کر رہا ہوں تو یہ سب چیزیں اویلیبل ہیں۔ اگر میں نے یہ ساری ریسرچ کر کے لے لی ہیں، اور اب تو آپ کے لیے آسانی ہے کہ آپ اپنی ضرورت کے مطابق سرچ کر کے آپ اس کو حاصل کر سکتے ہیں، اور پھر اپنے پسند کے مطابق اپنے مزاج کے آرگنائزیشن کو چوز کریں اور اس کو ٹارگٹ کریں، اور جب ٹارگٹ کر کے اس کو سامنے رکھ کے کریں گے، جیسے میں نے بتایا کہ سی وی اور باقی چیزوں کو بھی الائن کر کے، تو آپ کے لیے بڑی آسانی سے یہ کام ہو جائے گا۔ کیمیکل انجینئرز کے لیے پینٹس میں بھی بہت کام ہوتا ہے، پینٹس انڈسٹری میں مطلب کوئی 20 جو ہیں وہ بڑی فیکٹریاں، بڑے ادارے ہیں آئی سی آئی ٹائپ، اور دوسرا جو ہے وہ کوئی 110 سے کچھ اوپر نیچے نمبر ہے کہ جو ذرا چھوٹے یونٹس ہیں یا چھوٹے ان کے مطلب اسمال یا میڈیم لیول پہ کام کرنے والے ہیں۔ تو اب یہ سارا تو کیمیکل ہے بھائی، تو اس کیمیکل کے اندر آپ لوگوں کی ہی تو کھپت ہوگی۔ آپ وہاں پہ جائیں گے، آپ اپلائی کریں گے، آپ وہاں پہ اپنے آپ کو پریزنٹ کریں گے، اپنے آپ ان کو ٹارگٹ کریں گے، تو اس کے مطابق آپ کو جگہ ملے گی۔ ہاں البتہ کاسمیٹکس جو سیکٹر ہے اس میں ذرا نمبر چھوٹا ہے ہمارا، پاکستان میں گنتی کے چند یونٹس ہیں کہ جو اچھا کام کرنے والے ہیں، لیکن اگین موجود ہیں، آپ اس میں بھی اپنے جگہ بنا سکتے ہیں، یہ کوئی بڑا مسئلہ تو نہیں ہے۔
سیمکس سیکٹر کے اندر کام کیجئے تو سیمکس سیکٹر یہ ٹائلز اور یہ بہت سارا اتنا بڑا بزنس پھیلا ہوا ہے اور اس کے اندر کیمیکل انجینئرز کا اپنا پورا کام موجود ہے. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سا حوصلہ کریں تو انشاءاللہ یہ ہے کہ آپ نے ایکسپلور کرنا ضرور سیکھیں کہ کس طریقے سے کیا جا سکتا ہے اور یہ کبھی ختم ہونے والا نہیں. نئے اسٹوڈنٹ جو اس میں آ رہے ہیں میں ان کو بھی یہ کہوں گا کہ تھوڑا سا حوصلہ کیجئے, اس میں انشاءاللہ بہتری ہوگی. اور پھر ربڑ والے جو ادارے ہیں, ربڑ بنانے والے یا ربڑ سے ریلیٹڈ جو ان کا ربڑ کا کام ہے, تو یہ ربڑ کے کام والے جو ہیں تو ان میں بھی کوئی 100 کے قریب تو ان کے بھی یونٹس کام کر رہے ہیں. تو اس لیے مطلب ایسا نہیں ہے کہ بھئی کون سا کوئی سیکٹر ہے کہ جو یہاں پہ نہیں ہے اور آپ اس میں کام نہیں کر سکتے. تھوڑی سی ایکسپلور کرنے کی ضرورت ضرور ہوتی ہے, تھوڑی سی محنت کی ضرورت ہوتی ہے, تھوڑا سا آگے کام کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. تو وہ آپ جب بھی جو ہی کام کریں گے اور تھوڑی سی محنت کریں گے تو میرا خیال ہے کہ یہ مسئلہ آپ آسانی سے حل کر لیں گے. پھر اسی طرح یہ جو ویسٹ ہوتی ہے تو ویسٹ کی پروسیسنگ اور اس کے مینجمنٹ کے لیے جو ادارے ہیں اس میں بھی ان کی کھپت ہے. اس کے علاوہ یہ ہے کہ اگر جو منرل پروسیسنگ جو اس سے متعلقہ ادارے ہیں یا کمپنیز ہیں اس میں بھی ایک بڑا نمبر اس میں موجود ہوتا ہے اور وہاں پر بھی آپ اس کام کو اپنے یعنی کر سکتے ہیں اور یہ آپ کے لیے ایک یعنی اپرچونٹی ہوتی ہے کہ آپ اس کو ایکسپلور کر کے اور وہاں پہ آپ اس کو اپروچ کر لیں. پھر لوبریکینٹ انڈسٹری, یہ جو آئل اور انجن آئل وغیرہ یہ وہ اس سے متعلق, تو وہ انڈسٹری بھی ایک بڑے مطلب ٹھیک ہے کہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ بھئی ملک کے اندر جگہ جگہ پہ بہت بڑی انڈسٹری پھیلی ہوئی ہے, لیکن ہے مطلب ٹھیک ہے کم ہوگی لیکن یہ کہ اگین موجود ہے, اس کے اندر آپ کر سکتے ہیں. پاکستان آرڈیننس فیکٹری وہاں میں جو ہے تو وہاں پہ اس کا بہت زیادہ کیمیکل انجینئرز کا کام ہے. پھر ہیوی میکینیکل انڈسٹری کے اندر بھی ان کا پوری طرح اپرچونٹیز موجود ہے, بہت بڑا کمپلیکس ہے, اس کے اندر یہ سب چیزیں آپ کے لیے آپشنز موجود ہیں. نیسکوم کے اندر بہت بڑا اپرچونٹیز ہوتی ہیں جابز کی کہ کیمیکل انجینئرز یا مٹیریل والے جو ہیں, مٹیریل اور کیمیکل قریب ہوتے ہیں تو یہ وہاں پہ ان کی بہت زیادہ کھپت ہوتی ہے. اٹامک انرجی میں ان کی بہت زیادہ کھپت ہوتی ہے کہ وہاں پہ آپ کر سکتے ہیں. پھر اسی طرح نیوکلیئر سے ریلیٹڈ کوئی بھی کام ہوگا تو اس میں چیز ہوگی. اور آخری چیز یہ کہ اکیڈمکس یعنی اسکول, کالج, یونیورسٹی میں ٹیچنگ, ریسرچ جائیے, وہاں پہ بہترین کام کیجیے. اب اگر آپ جتنا کچھ میں نے یہ جتنے مطلب کوئی تقریباً 28 سیکٹرز میں نے آپ کو بتائے ہیں, ان 28 سیکٹرز کو سامنے رکھ کر اگر آپ آرام سے کوئی تھوڑا ٹائم بیٹھ کر ٹیبل پہ ورک آؤٹ کر کے ویژن بنا کے ساری چیز کو سیٹ کر کے اگر آپ اس کام کو کریں گے, پھر آپ اپلائی کریں گے, تو پھر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا لازماً آپ کو پازیٹیو رسپانس آئے گا اور لازماً آپ کامیاب ہو جائیں گے اور آپ کو بہت اچھی اپرچونٹی ملے گی کہ آپ کو مایوسی سے بھی آپ نکلیں گے اور آگے بڑھیں گے. یہ تھا کیمیکل انجینئرنگ کی جاب مارکیٹ سے ریلیٹڈ آج کا کاؤنسلنگ سیشن. آپ کے ذہن میں بھی کوئی موضوع ٹاپک موجود ہو آپ کمنٹس میں لکھ سکتے ہیں, تو انشاءاللہ ہم اسے لسٹ میں شامل کر کے اگلے کسی پروگرام میں اسے پروگرام کا حصہ ضرور بنائیں گے. بہت شکریہ. السلام علیکم.